बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज जट। नाज़रीन, तांदलियावाला में कुछ रोज़ पहले एक अफसोसनाक से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या रूनुमा हुआ। अफसोसनाक इसलिए कि 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, और हैरत अंगेज़ इसलिए कि ये कत्ल किसी घर में, किसी गली में, किसी सड़क पर, किसी मोहल्ले में, किसी मार्केट में या खुली जगह पर नहीं हुए। ये ऐसी जगह पर हुए हैं जहाँ पे ये कत्ल होना समझ से बालातर है। जी हाँ, ये कत्ल हुए हैं थाने के अंदर, और थाने के अंदर भी कहाँ, हवालात के अंदर। ये 3 सगे भाइयों का कत्ल, ये कोई सुलझी हुई बात नहीं है, बड़ी उलझी हुई गुत्थी लग रही है। गुत्थी कैसे सुलझेगी, इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शादाब रियाज साहब मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि वो हमें समझा सके कि ये मामला है कैसे। सर, यकीनन आपकी नॉलेज में है तांदलियावाले का ये थाने का ये वाक़या कैसे हो गया, ये कत्ल सर 3? ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है कि हमारी जो पंजाब पुलिस है इसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्या पंजाब पुलिस जो है इस वक्त सिर्फ जो किसी सियासी जमात के कारकुनों को उसमें गिरफ़्तार करने में, पकड़ने में, इन मामलात में मसरूफ़ है। देखिए, थाने के अंदर, हवालात के अंदर बंद मुलजिम का कत्ल कर दिया जाना, ये बहुत खौफनाक एक इंडिकेशन है। और मैं आपको बताऊं सर इसमें एक सर आपकी बात आगे चली जाएगी, वो मैं क्योंकि साथ साथ समझना भी चाहता हूँ इसको। ये भी अब ज़राए से इतलात मौसूल हो रही है कि शायद कोई जिस्मानी रिमांड वगैरह पर थे। जी बिल्कुल, देखिए, जिस्मानी रिमांड एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी मुलजिम का अदालत में जाके उसको पेश करते हैं, अच्छा ये जिस्मानी रिमांड उनको मारना पीटना होता है ना पुलिस में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आम तासुब तो यही है। तकरीबन कोई 70-80 दिन की जो उसके लवाहिकीन बताते हैं मकतूलीन के, उनकी गैर कानूनी हिरासत के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। अब जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि इसका जिस्म जो है वो आप हमारे हवाले कर दें, और मजिस्ट्रेट, फाजिल मजिस्ट्रेट या अदालत जो भी हो, वो ख़ुद हैंड ओवर करती है कि ये आपकी कस्टडी में, और हमें ऐसा ही वापस। देखें, अंडर वो अपना कस्टडी अगर किसी मुलजिम पर तशद्दुद भी किया जाता है तो उसकी भी दरख्वास्त वो थाने में देता है कि जी मेरे पे तशद्दुद किया गया और मेरे ख़िलाफ़ मैं इनके हवाले था और इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है। अब वहाँ पर उनको जान से ही मार दिया गया। अब आप देखें कि सर, तो मारने वाले पुलिस वाले तो हैं नहीं, क्योंकि पुलिस वाले होते तो अब तक ये मामला नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, पुलिस की कस्टडी में एक चीज़ अगर आपके हवाले करता हूँ एजाज साहब कि ये रखें, ये मैं आपसे वापस ले लूँगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो अगर उस दौरान उसको कोई चीज़ होती है तो मैं यकीनन जो है वो आपको पूछूंगा ना कि एजाज साहब ये मैं आपके हवाले करके गया था, अमानत है मेरे पास, साथ क्या किया है। बिल्कुल सही। 8 लोग जो हैं वो थाने की दीवार फिलांगते हैं सीढ़ी लगा के, मुसल्ला हैं, सीसी कैमरे में नज़र आ रहा है, और वो जाते हैं हवालात के अंदर, जाके 4 लोग बंद होते हैं। अच्छा, अब आप भी इस वक्त भी लाहौर के किसी भी थाने में चले जाएं, किसी भी जगह पे, सर थाना भरा होता है। सर भरा होता है, वहाँ पर 4 लोग हैं, और ये चारों भाई हैं जिनके बारे में जो बात है, वो जो मारने आए हैं वो भी भाई नहीं, जो मारने हैं, जो अंदर है, जो तीन। अच्छा, एक बचा भी है उनमें से? जी हाँ, एक जो 18 साल का है, वो भी बेचारा मारा गया है। अच्छा, उस पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 3 भाई जो हैं वो तो बेचारे उधर ही उनके मर जाते हैं मौके पर ही। एक भाई जो है आसिफ, वो बच जाता है। अच्छा, वो भी कैसे बचता है? फिर वही बात कि अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली होती है कि 3 भाई जो है ये सर जो है ना वो बैरक की तरफ करके, यहाँ जहाँ वो जंगला लगा होता है वहाँ सोए थे। जब उन्होंने फायर किया तो इनको गोलियां सीधी लगी, जबकि चौथा भाई जो आसिफ है वो फासले पर होगा, वो उसके पाँव थे वहाँ पर। जब गोलियां चली तो वो वहीं पर लेट गया, भाई उसके ऊपर आ गए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे थाने में पुराने ज़माने में जट साहब लोगों को जब ख़तरा होता था ना बाहर अपनी जान का कि भाई मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कोई ऐसा हो जाएगा, तो वो झूठी मूठी का कोई छोटा मोटा पर्चा करवा के अपने ऊपर थाने में बंद हो जाते थे कि कम से कम जान से तो नहीं जाएंगे। तो ये भी ऐसा ही था क्या? आसिफ जो है, नहीं, इनको तो तीनों को तो पकड़ा गया था, वो भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बेसिकली आसिफ ने पिछले कुछ दिनों से इसी वजह से, ये आसिफ कौन है सर? साथ ये जो बच गया, छोटा, वो जो 18 साल है, छोटा नहीं, वो बड़ा है, वो बड़ा है, आसिफ बड़ा है। अच्छा, वो बच गया। वो सिर्फ इसलिए बच गया कि उसने अपने वो थाने में महफूज हुआ था ना कि भाई मेरे पास उससे पिस्टल बरामद होने का नाजायज़ जो है ना उसके ऊपर नाजायज़ असले का मुकदमा। अब यहाँ पर बेसिकली इनका फड्डा जी चलता है जी, सुखेरा फैमिली है और खरल फैमिली है, 2-3 बरादरी तो साथ। हाँ जी बिल्कुल, बरादरी है। अब खरल फैमिली ने अपने वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाना था जिसके लिए ट्रांसफार्मर था, वो आ रहा था सुखेरा फैमिली की ज़मीन पे। वहाँ पर पहली दफ़ा इनका आपस में झगड़ा शुरू होता है और वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन पे नहीं लगेगा।
وہاں سے معاملہ چلتے چلتے جو سر یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے کہ مطلب یہ صرف تھوڑے عرصے میں اتنا معاملہ ہو گیا؟ تقریباً 2 سال کے جو ہے نا 2 یہ سال، واقعہ، اوہو، اور وہاں پر اسی جھگڑے پر جو ہے نا عمران جو ان مقتولین کا بھائی ہے، میں ان مقتولین کی بھی ابھی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا. یہ سکھیرا فیملی کا عمران؟ جی ہاں. اوکے. ان مقتولین کا جو بھائی ہے عمران، اس نے حق نواز اور سخاوت کو قتل کا اس پہ الزام تھا کہ اس نے ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے، یہ اور حق پھر نواز اس اور کے بعد سخاوت ان کے اور کھرل کے 2 سال سے مفرور ہے یہ، اور اس کا ایک اور بھائی بھی ہے. اچھا عمران سکھیرا کیا؟ ہاں جی. اس پہ ان کی فیملی کا، یہ سکھیرا فیملی کا موقف یہ ہے کہ 40 لوگوں نے کھرل فیملی کے حملہ کر دیا ان کے اوپر. 40 لوگوں ہاں نے؟ جی. مطلب یہ تو پورا فلمی سین لگ رہا ہے بالکل سر. حملہ کر دیا، اور عمران نے اپنی سیلف ڈیفنس کے اندر وہ گولی چلائی جس میں یہ سخاوت ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا جہاں جی ہاں پہ جی بالکل عمران نے پھر وہ جی بالکل ان کی فیملی کے بالکل اوکے. حق نواز اور جو حق نواز وہ ہے جو کھرل فیملی کا سربراہ ہے، اچھا یہ مارے گئے. اور پھر اس کے بعد جناب یہ اپنے بچاؤ میں ان کا یہ کہنا تھا عمران اس وقت سے مفرور ہے. اب یہ جن کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ گرفتاری بھی بیسکلی ہوتی ہے کہ جب پولیس اوپر. سر ایک چھوٹی سی بات میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں نا، آپ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی الجھی ہوئی گتھی ہے مجھے، وہ اسی لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس معاملے کو سمجھنے کی. عمران نے جب سیلف ڈیفenس میں گولی چلائی، قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب اپنی حفاظت کے لیے گولی چلاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد اس کی طرف سے سہولت مل جاتی ہے قانون کی طرف، پھر یہ کیوں فرار نہیں ہوا؟ دیکھیں اس کی یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں، قانون کے سامنے پیش ہوں. آپ مفرور ہو کے اپنا کیس ویسے ہی ختم کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں. تو اگر وہ پیش ہوتا، وہ آرگومنٹس کرتا، وہ اس طرح کی بات بتاتا کہ بھئی یہ لوگوں نے حملہ کیا تھا جس وجہ سے میں نے سیلف ڈیفنس، ہو سکتا ہے عدالت سے بری ہو جاتا. دیکھیں یہ فیصلے معلومات کی کمی بھی ہو سکتی ہے. یہ فیصلے کرنے میرا آپ کا یا کسی خاندان کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے کہ جس نے جرم کیا. ایون پولیس کا بھی کام نہیں ہے. بلا شبہ. اچھا اب یہاں پر جو سخاوت اور جو ہے اس کے حق نواز، یہ دونوں میں بتایا رشتہ دار تھے. اور پھر اس مقتولین کو جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بندے مارے گئے ہیں، جو عثمان وغیرہ، بلال، عثمان وغیرہ، یہ ان کے خاندان کے مطابق پچھلے 85 دن سے پولیس کی غیر قانونی حراست میں تھے. 85 دن جی سے؟ اور 3 دن پہلے ان کا جو ہے وہ ریمانڈ لیا گیا تھا. اچھا اب پتہ یہ لگا ہے کہ بلال جو ہے، جب پولیس والوں نے، افسروں نے کھینچا نا کہ بھائی اب آپ نے ہر حالت میں عمران کو گرفتار کرنا ہے جو مفرور ہے، اور عمران کے ساتھ ایک اور بندہ اس کے ساتھ مفرور تھا، تو انہوں نے وہ جیسے ہوتا ہے نا فیملی کے لوگوں کو اٹھائے، پریشر ڈالے. یہ وہ عام طور پولیس کا یہی طریقہ کار ہے. بلال کو اٹھایا جو عمران کا بھائی تھا. بلال لاہور میں ایک وہ پھل فروٹ کی کوئی آڑت کا کام کرتا تھا، یہاں پر سبزہ زار میں، سبزہ زار کا وہ رہ رہا تھا وہاں، مطلب اس کا بہت کام ہوتا تھا کہ وہاں آنا جانا اس کا ہو. جبکہ ایک بھائی ان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ گیا ہوا تھا اپنی بیل کے لیے، بیل اپلائی کرنے، اس کو ادھر سے اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد اٹھا کے ان کا ریمانڈ، یعنی کہ پہلے غیر قانونی حراست میں رکھا، پھر 2 جنوری کو ان کو پیش کر کے ان کا 7 جنوری تک ریمانڈ تھا. اس دوران یہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا تھا. اس دوران یہ واقعہ ہوا؟ بالکل بالکل. اچھا اب یہاں پر معاملہ یہ آ جاتا ہے اس قتل کے بعد جو سب سے خوفناک چیز ہے اعجاز صاحب، آپ کو پتہ ہے لاہور میں بھی یہ خاندانی دشمنیوں کے، یہ ٹیفی بٹ کا حال ہے، ٹرکوں والوں کا حال ہے. سر ایک طویل عرصے دونوں طرف کیوں سے نہیں گرفتاریاں دیتے؟ اب وہ شاید اسی ڈر سے گرفتاریاں نہیں دیتے کہ بھئی ہم جا کے تھانے میں سرنڈر کریں، بعد میں ہمیں ان کے بندے آ کے مخالف گروپ کے مار کے چلے جائیں. بالکل. یعنی یہ ایک غلط ریت ہے. اگر وہ تھانے میں تھے، جا کے گئے تو یہ تو واقعی اس چیز کی حوصلہ شکنی ہے. جی بالکل. دیکھیں نا اب ان کے اندر بھی پھر دوسری پولیس کی کوتاہی کہاں آتی ہے، جہاں پر عمران پر الزام تھا کہ اس نے جو ہے وہ قتل کیا تھا ان کے یہ اپنا کھرل فیملی کے حق نواز وغیرہ کو. عمران کے ایک دوست تھا عمران کا، شیر علی بلوچ. اچھا. کھرل فیملی نے اس کو قتل کر دیا. اس کے دوست کو بھی مار دیا؟ ہاں جی، اس کے عمران کے دوست کو مار دیا. عمران تو میرا پتہ نہیں بتا رہا ہوگا نا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اب جب عمران کا دوست برا تو اس کے بعد عمران نے پھر یہ بڑی اطلاعات، یہ کنفرم چیز ہے کہ وہاں پر اس نے فیلڈنگ لگائی ان کی، پھر دوبارہ کھرل فیملی کی، اور وہاں پر بھرے بازار میں فائرنگ کر کے اس نے جو ہے وہ اس کے جو رب نواز فیملی کے جو لوگ ہیں، 2 بیٹے تھے اس میں رب نواز کے، اور اس میں ایک کا نام حق نواز تھا، جو ان کو اس نے قتل کر دیا. سمجھ آگے نہیں؟ 1 2 دوست اور پھر 3 قتل عمران نے پھر کر دیے. اچھا اس کے بعد عمران نے بھی 3 قتل کر دیا. مطلب یہ ٹوٹل ملا کے اب تک 7 قتل ہو چکے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اچھا اب وہ جو ایف آئی آریں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے پھر ان کے اوپر بھی ایف آئی آر تھی، عمران پہ بھی ایف آئی آریں تھی. ناصر، عثمان، بلال، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھانے کی حوالات کے اندر قتل کیا گیا تھا. اور بلال جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سب سے بڑا تھا، اور پھر ان کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا. بلال نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، لاہور میں ہی زیادہ وہ رہتا تھا. وہی جیسے میں نے بتایا آڑت وغیرہ کا کام، اس کا سسٹم جو ہے نا وہ چل رہا تھا. اور پھر
وہ جاتا تھا, کچھ دن رہتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. ویسے زیادہ تر وہ اپنے گاؤں شاؤں نہیں جاتا تھا, کیونکہ یہ تینوں بھائی جو ہے نا, ان میں سے جو ایک سب سے چھوٹا 18 سال کا ہے, وہ اس لڑائی جھگڑے کے, خاندانی دشمنی کے, وہ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ اپنے بڑوں کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے تھے ختم کرو, لیکن ان میں جو عمران ہے, جو اصل جو ابھی بھی مفرور ہے, جو ابھی بھی مفرور ہے, وہ کہتے ہیں نا, وہ جو خاندان میں کوئی اتھرا قسم کا ہوتا ہے, یہ تھا. اس نے وہ اپنے دوست کی بلوچ کی قتل کا بھی بدلہ لیا, پھر 3 بندے ان کے مار دیے, اور پھر باریاں لگتی رہی نیوندرے, پنجابی میں کہتے ہیں نیوندرا ڈالنا, اب انہوں نے ڈال دیا, انہوں نے یہ 3 بندوں کا جو ہے انہوں نے نیوندرا ڈال دیا. اور پھر یہاں پر یہ جو سکھیرا فیملی کا جو مرکزی بندہ ہے نا, وہ ہے عمران ہے. اچھا, اگر پولیس 2 سال پہلے اس کو پکڑ لیتی تو یقین کریں گے کہ یہ نہ وہ 3 قتل کھرل فیملی کے ہوتے, نہ یہ لڑکے مارے جاتے, یہ بلال وغیرہ. سر یہ ہم تو دیکھ چکے ہیں, اگر پولیس گرفتار کرنے پہ آئے تو کیا بڑے سے بڑا سیاستدان اور کیا بڑے سے بڑا وہ شاہ حشم رکھنے والی شخصیت اس کو پکڑ ہی لیتی ہے. ہاں, لیکن اگر پکڑنا چاہے تو بالکل اصل تو پھر وہی ہے کہ پولیس پکڑنا چاہے تو, پتہ نہیں پھر وہی بات میں جو سٹارٹ میں نے کی ہے کہ پولیس کی کیا مصروفیات ہیں. پولیس کو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا, شاید مجھے لگتا ہے وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہوا ہے پولیس کا, کہ دشمنیاں جو ہے وہ خاندانی بڑھتی جا رہی ہیں. سر مجھے تو اس سارے واقعے میں یہاں سکھیرا برادری فائرنگ کرتی نظر آ رہی ہے, یہاں کھرل برادری جا کے حملہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں مجھے پولیس تو صرف اتنا سا اس کا کردار نظر آیا ہے کہ پولیس آتی ہے گھروں میں, ایک فریق کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھروں میں رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مارتی ہے, ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکشن تو پولیس نے لیا نہیں, کوئی اسٹریٹجی پولیس کی کیا ہے, کس طرح سے بنائی جائے گی؟ ہاں جی بالکل اسی طرح. یہ دیکھیں نا, پولیس کے مسئلے مسائل ہی لگ رہے ہو رہے ہیں, پولیس کا جو اصل کام ہے اس کی طرف پولیس کا فوکس ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جب ان یہ حملہ ہوا ہے, اس سے 3 دن پہلے ان کی انہوں نے گرفتاری ڈالی تھی بلال وغیرہ کی. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے نا, اس کی عمر تھوڑی تھی, باقی جو ہے وہ شادی شدہ تھے. اچھا, بال بچے والے تھے؟ بال بچے والے تھے. اور مقتولین کے ماموں بھی جو ہے نا, وہ پھر بھی صلح کے اس پہ تھے کہ نہیں یار یہ خاندانی دشمنی ہے, کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگی. لیکن عمران ابھی تک مفرور ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اعجاز صاحب, جب تک عمران گرفتار نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران, پھر وہی بات کہ ابھی تک پولیس کی حراست میں, مطلب یہ وہ بدلہ لینے کے چکر میں رہے گا. اگر یہ اب کھرل کی طرف سے کوئی دوبارہ کارروائی کی جاتی, انہوں نے کارروائی کر دی, سکھیروں کے 3 بندے حوالات میں مار دیے, ٹھیک ہے, چوتھا بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی ہاسپٹل میں جا کے دم توڑ گیا. نہیں ہے چوتھا, اچھا وہ ہے, چلے اللہ اس کو سلامت رکھے. لیکن یہ دشمنی جو ہے نا خاندانی, عمران جب تک مین بندہ ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہماری پولیس کی جو ہے بدقسمتی ہماری, کہ اب میں نے آپ کو یہ ساری بتائی ہے کہ یہ کھرل فیملی, سکھیرا فیملی, عمران سکھیرا نے جو بندے مارے, سارا کچھ ہیرو بنا دیتے ہیں فوراً. مطلب ملزم کو جس نے جرم کیا ہے وہ اسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں عوام کے سامنے, عوام کی نظروں میں. فیصل جٹ آپ کی برادری کا ہی تھا, وہ گجرات کے اندر قتل منشیات بیچتا تھا. سر مولا جٹ بھی ہماری برادری کا ہی تھا, وہ منشیات بیچتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا میں اب دیکھ رہا ہوں کہ جی ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ بڑا جی فیصل جٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ جی وہ بڑا اصل جٹوں کا ہیرو ہے, اس کی ایک آڈیو چل رہی ہے کہ میں نس گیا تھا جٹ نہیں, اس طرح کی چیزیں. یار یہ ہماری پولیس خود جو ہے نا, وہ اصل ویلن کو ہیرو بنا دیتی ہے. اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو اب ہماری پولیس کے لیے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے, عمران تاحال مفرور ہے, وہ باہر آتا ہے, وہ دشمن تو گروپ جو کھرل فیملی کو تو نقصان پہنچائے گا ہی پہنچائے گا. جو پولیس والے ہیں بیچ میں, دیکھیں یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیس والوں کو بالکل اس کے بارے میں علم نہیں تھا؟ میرا یہ انکوائری ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں سے پولیس والوں نے ان کو سب دی ہو کہ بھئی وہ ہم یہاں پر لے کے آ رہے ہیں, یہاں تم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو. بہت سی چیزیں ہیں, ابھی انکوائری ہوگی تو پھر پتہ لگے گی. لیکن سر اب ساری پکچر کلیئر ہو گئی کہ ان کی دشمنی تھی کھرلوں کی اور سکھیروں کی, آپس میں ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا سوال آتا ہے, جہاں سے میں نے اس بات چیت کا, اس پروگرام کا آغاز کیا تھا, کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تھانے کے اندر آ کے حوالات میں اور زیر حراست افراد کو, جن کے اوپر جسمانی ریمانڈ پر جن کو رکھا گیا تھا, ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ملزمان پھر وہاں سے آرام سے ٹہلتے ہوئے چلے بھی گئے. میں ایک طنزاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. سر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ دکھایا گیا ہے کس طرح سے وہ دیوار پلان کیا ہے, کس طرح سے آئے. پولیس کا کیا ہوا سر؟ اچھا جو وہاں پہ ڈیوٹی پر موجود تھے ان کا کیا بنا سر؟ ان کو بس حلوے شلوے کھا رہے ہیں؟ یہ جو 6 لوگ, یہ 3 لوگ جو مارے گئے ہیں, یہ بلال وغیرہ, ان کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے پولیس کی مدیت میں. اچھا حالانکہ وہ خاندان کے کسی بندے کی مدیت میں ہونا چاہیے. سر پولیس کی مدیت میں ہوتا ہے, عدالت تو گواہی نہیں مانگتی. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک, میں جیسے آپ کو سٹارٹ میں بات کی کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا, اس کو کسٹڈی دی عدالت نے تھانے میں,
تو جب تھانے میں تشدد کا مقدمہ پولیس والوں پہ درج ہو سکتا ہے تو یہ تو قتل کر دیا گیا، بالکل صحیح. تو کیوں نہیں اس پہ درج ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے سر یہ تو اب تک بیلٹیں اتر جانی چاہیے اور ان کو پابند سلاسل ہونا چاہیے تاکہ وہ مقصد یہ بظاہر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت آئی جی پنجاب ہیں عثمان انور صاحب بڑے ڈیسنٹ اور بڑے وہ ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں اور بڑا زبردست ان کا ایک وہ انویسٹیگیشن کا زبردست طریقہ ایک وہ ہے، لیکن نیچے جو لوگ چل رہے ہیں اب وہ آئی جی تک تو چیز پہنچے گی تو پہنچے گی نا. اصل تو بدنامی کا باعث جو بڑے پولیس آفیسرز ہیں ان کے لیے اس طرح کے لوگ بنتے ہیں. بالکل صحیح. خیر بہت شکریہ شاداب صاحب، آپ نے ساری صورتحال کا ہمیں بہترین تجزیہ کیا، بہترین صورتحال کا منظر کشی کی، اس کو سمجھایا کہ اصل معاملہ کیا تھا. ناظرین 3 بھائی قتل ہو گئے اور رشتہ دار قتل ہو گئے، دوست قتل ہو گئے، دونوں طرفوں سے لاشیں گری ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن یہاں پہ سوال طلب بات یہ کہ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اصل کردار پولیس نے کرنا ہے، اس نے بیچ میں ثالثی بھی کرنی ہے، ان دونوں کو پکڑنا بھی ہے، پھر عدالت کے روبرو پیش کرنا ہے. عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے عدالت حقائق دیکھے گی اور خود فیصلہ کر لے گی. آپ میں یا پولیس فیصلہ کرنے والی نہیں. جیسے شاداب صاحب نے بھی کہا پولیس کا جو کردار، اگر پولیس اپنا وہ کردار ہی نبھا دے تو یقین کریں جرائم اور مجرم بہت حد تک ویسے ہی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور معاملات سدھار کی طرف چلے جائیں گے. شاداب ریاض صاحب کو اجازت کو اجازت دیجیے. السلام علیکم، اللہ نگہبان.